الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوامی نیوز چینل کے سامعین کرام، حاضرین ناظرین، آج آپ کے سامنے آپ کا میزبان قاری محمد شریف اتاری عوامی نیوز چینل کی پوری ٹیم کے ساتھ پروگرام شان مصطفیٰ کوئز پروگرام کے اندر آپ کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اس حوالے سے 19ویں پروگرام کے اندر مختلف سوالات مختلف ٹیموں سے کریں گے اور آپ اس کے اندر حاضر رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے علم میں بھی بے شمار اضافہ ہوگا، دین و دنیا کی برکتیں آپ کو نصیب ہوگی۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، الحمدللہ پروگرام کا آغاز اللہ پاک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سے ہوا چاہتا ہے۔ تلاوت کلام مجید کے لیے انشاءاللہ عزوجل مہانور پبلک اسکول سے آئی ہوئی مہمان نعت خوان تلاوت کرنے والی شہزادی حکیمہ رسول بخش کو عرض کریں گے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہم نے سنی حکیمہ بنت رسول بخش سے، مہانور پبلک اسکول کی اسٹوڈنٹ ہیں، اللہ پاک کے کلام کی تلاوت سورہ قل هو اللہ احد، اس میں رب کائنات کی وحدانیت کا اعلان ہے اور اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے اس بات کا، اور عقیدے کا اعلان ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ابھی ہم اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے صغرا بنت محمد محراب سے۔ وہ آئیں اور ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنا کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعت پڑھنے سے پہلے ایک آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک شعر گزارش کرتے ہیں۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے خدا کے بعد۔ اگر دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ پر کھولے خوشی ماں پکھیان بھی، جھر جھنگ میں جشن ملہایو آ، پنجو مٹھڑو محمد آیو آ، پنجو مٹھڑو محمد آیو آ، ڈسی بیشتی بہاروں باغن میں وण टिण भी वेस मटायो आ, तंहिंजो मिठड़ो मुहम्मद आयो आ। जंहिंजे ॼमण सां अरब थी रोशन वियो, जंहिंखां ख़ुशबू मुश्क या पीर घुरी, जे हुज़ूर जे हिन ई नूर मंझां हुबकार हवा उन में उॾरी, वॾे प्यार मां पोपट भौरम बि गुलड़नि खे गले सां लायो आ, पंहिंजो मिठड़ो मुहम्मद आयो आ, पंहिंजो मिठड़ो मुहम्मद आयो आ। पर खोले खुशी मां पखियन भी, झर झंग में जशन मल्हायो आ, पंहिंजो मिठड़ो मुहम्मद आयो आ। हुई सिकतल धरती सैयद ला, जंहिंखे सैयद पाण सजाए छॾियो, जंहिं ते हरड़िन हिर सी छाल ॾिना, खुटलियनि दी खीर वधाए छॾियो, जन्नत जे ज़ामिन वटि अची जानवर नभ कंदड़ो झुकायो आ, पंहिंजो मिठड़ो मुहम्मद आयो आ,
पंहिंजो मिठड़ो मुहम्मद आयो आ। अरबी जी आमद जोत ॿुधी खूहनि मां पाणी पलटी पिया। बेजान जबल ऐं पथरनि बि अची प्यारे नबीअ जा पेर चुमिया। थोरो सुकल खजी जंहिं बि कल मूं भरे सचे सैयद खे सारायो आ। पंहिंजो मिठड़ो मुहम्मद आयो आ। पंहिंजो मिठड़ो मुहम्मद आयो आ। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हमने कलाम खुदा के बाद नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुहरा बिनते महराब से सुनी है। अल्लाह ताला इन बच्चियों के नसीब अच्छे करे और इन्हें मज़ीद कुरान पाक की तालीम हासिल करने, दीनी तालीम हासिल करने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी औलादें जो कुरान पाक की तिलावत करने वाली हों और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें पढ़ने वाली हों, सबको अता फरमाए। सामीन किराम, अभी हम बढ़ते हैं प्रोग्राम को आगे लेकर इसकी मंजिल की तरफ, जिसके अंदर हमारे 4 राउंड होंगे। इससे कबल हम अपना प्रोग्राम बढ़ाएं, आइए तारुफ एक दूसरे का करवा लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ अत्तारी, इमाम व ख़तीब नूरानी मस्जिद। इंशाअल्लाह सीधे हाथ से हम एक दूसरे का नाम पूछेंगे और किस स्कूल से कौन सा तालिब इल्म आया है, इंशाअल्लाह वो भी उनसे पूछेंगे। जी, I am Mushad from son of Ghulam Sarwar from Manur Public School, Sindh Education Foundation School, Kipur. जी, I am Azhar Ali from Azhar Ali, son of Azhar Ali from Manur Public School, Kipro, and Sindh Education Foundation, Kipro. Actually, government was very school. आपको खुद को सुन लिया क्या बोला आपने? बड़े आवाज से बोलो। आज बख्श अली बख्श वाज मिडिल स्कूल आज फेज में गोरजो। माशा इमरान अली कमाल वाज रवर मिलिट्स स्कूल हाजी फैन में। शहबाज अली यार मोहम्मद इस्लामी हाई स्कूल किपरो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम है खुदा बख्श है, मेरे फादर का नाम अब्दुर्रहीम, मैं इस्लामी हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। और हमारे साथ तारुफ करवाता चलूँ, इस वक्त अवामी न्यूज़ चैनल किपरो की पूरी टीम है और हमारे साथ इन बच्चों के जो सर हैं वो भी मौजूद हैं और हेड भी मौजूद हैं और अवामी न्यूज़ चैनल के चीफ एडिटर किपरो अब्दुल रज़ाक भाई भी मौजूद हैं। आइए हम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। इन सवालात के जवाबात जो टीम दुरुस्त देगी इंशाअल्लाह वो आगे बढ़ेगी और जो टीम दुरुस्त जवाबात ना दे पाएगी वो अपना ब्रेकअप कर लेगी, वो दोबारा से तैयारी करेगी, नए सिरे से कोशिश करेगी और इंशाअल्लाह आगे बढ़ने के लिए जद्दोजहद करती रहेगी। आइए सवालात का सिलसिला। पहले राउंड में हर टीम से 4 सवालात होंगे। पहला सवाल हम करते हैं टीम ए से, जो कि मानूर पब्लिक स्कूल से हैं, मुशाहिद हुसैन, मज़हर अली। सवाल है, ज़िक्र लिसानी से क्या मुराद है? वो जिक्र जो ज़बान से किया जाए, मसलन नमाज पढ़ना, कुरान पाक की तिलावत करना। इसके अलावा भी अगर आप जवाब देना चाहें, आपका जवाब दुरुस्त है। इसके अलावा आपके जहन में कोई और ऐसी बात आती हो जो ज़बान से ज़िक्र लिसानी जिसको कह सकें, सुभान अल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, कलमा शरीफ पढ़ना, कोई भी अच्छी बात करना, ये अल्लाह का जिक्र करना है, ज़िक्र लिसानी कहलाता है। ये हमारी मालूमात में इजाफे के लिए था। माशाअल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। अब हम दूसरी टीम गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल फैज़ मोहम्मद इंगोर जो इनसे सवाल करेंगे। आप तैयार हैं सवाल का जवाब देने के लिए? माशाअल्लाह, मुस्कुरा कर गए, तैयार हैं? माशाअल्लाह। तो आपसे सवाल ये है, जिक्र के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद सुना है। जिक्र के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद सुना है। अल्लाह से नमाज पढ़ना। जी, नमाज ही पढ़ना। दोबारा सवाल सुने। सवाल ये है कि जिक्र के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद सुनाएं। तुम मुझे याद कर, मैं तुम्हें याद करूँगा। माशाअल्लाह, कितनी देर में लगाते शहजादे, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। गवर्नमेंट हाई स्कूल इस्लामी हाई स्कूल किपरो के तालिब इल्म से हमारा सवाल है,
رحم کے بارے میں کوئی حدیث سنا ہے؟ رحم کرنے کے بارے میں کوئی؟ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. ماشاء اللہ آپ نے جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. یہ پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال کا سیکشن مکمل ہوا. آئیے ہم بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی طرف. دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. آپ لوگ تیار ہیں دوسرے سوال کے لیے؟ تو ہم دوسرے سوال کے لیے مانور پبلک اسکول، ٹھیک ہے، ان سے سوال کرتے ہیں. اسلامی سال جو ہے، اسلامی سن کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسلامی سن کو سن ہجری کہا جاتا ہے. سن ہجری کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. جی فیض محمد انگور جو اسکول کے بوائز سے ہم سوال کرتے ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات بیان کریں. کمیلیت، جامعیت، مکمل خصوصیات، عالم غیرت. دوبارہ آپ سوال سنیں، اس کے مطابق آپ آرام سے سکون سے جواب دیں. اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات بیان کریں. کمیلیت، جامعیت، مکمل خصوصیات، عالم غیرت. آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے. اکملیت، جامعیت، مکمل خصوصیات، عالمگیریت، یعنی کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیات ہیں. یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. عوامی نیوز چینل کی جو ناظرین ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کے بھی علم میں یہ اضافہ ہو کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات یہ ہیں کہ اکملیت، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کامل و اکمل بن کر تشریف لائے. جامعیت، جامع بن کر تشریف لائے. مکمل خصوصیات، عالمگیریت، یعنی پوری عالمگیر جتنی بھی عالمگیریت ہے پوری کائنات کے اندر ہمارے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت سب سے زیادہ ہے. آئیے آگے ہم سوالات کا سلسلہ بڑھاتے ہیں اور اسلامیہ ہائی اسکول کے بوائز سے ہم سوال کرتے ہیں کہ ذکر کے فوائد بیان کیے گئے. ذکر کے فوائد؟ جی تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں. دوبارہ سوال سن لیں. سوال یہ ہے کہ ذکر کے فوائد بیان کیے گئے. افضل عبادت، دل کا زندہ رہنا، اطمینان، قلب بخشش کا ذریعہ. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. اب اس کے اندر ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے سامعین کرام کہ ذکر کرنے کے فوائد کیا ہیں. کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن پاک پڑھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، کوئی نماز پڑھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے. چونکہ یہ کمپٹیشن رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام تک یہ دینی معلومات پہنچ جائیں اور ہماری آنے والی نسلیں ان باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور اپنی زندگی میں ان کو اپنا لیں تاکہ ان کی آنے والی زندگی بہتر سے بہترین ہوتی چلی جائے اور ہم سب کی منزل جنت ہے، ہم جنت کی طرف بڑھتے چلے جائیں. اور وہ سوال یہ تھا کہ ذکر کے فوائد. جواب یہ ہے جو بچے نے دیا ماشاءاللہ اسلامیہ ہائی اسکول کے شہزادے نے، جن کا نام ہے خدا بخش شہباز علی. جی ہاں، افضل عبادت، دل کا زندہ رہنا. سب سے بڑا فائدہ ذکر کا یہ ہوتا ہے کہ دل زندہ رہتا ہے. جب بندوں کے دل مردہ ہو جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ ذکر خدا کریں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کو اس موقع پر یہ حدیث پاک بھی سناتا چلوں کہ بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوہے کا زنگ تو آگ کی بھٹی میں ڈال کر دور ہو جاتا ہے، لیکن دلوں کا زنگ کون سی بھٹی میں ڈال کر دور کیا جائے؟ تو پیارے مدنی منوں، شہزادوں، نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، سوال کرنے والے، دل کا جو زنگ ہے اس کو دور کرنے کی دو ترکیبیں ہیں. دو آپ نے ارشاد فرمائے. نمبر 1، موت کو کثرت سے یاد کرنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے دل کا زنگ یعنی میل دور ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ عز و جل. آئیے مزید سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور مانور پبلک اسکول کے بچوں سے سوال کرتے ہیں کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ اسلامی سال کے کتنے مہینے؟ اسلامی سال کے 12 مہینے ہیں. آپ نے جواب درست دے دیا. ماشاء اللہ عز و جل. جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اسلامی سال کے 12 مہینے ہیں تو پیارے بچوں ہمیں اسلامی سال کے ان 12 مہینوں کے نام بھی یاد ہونا چاہیے. عموماً اسکولوں میں ہمیں انگریزی سال کے مہینے یاد کروائے جاتے ہیں، جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی وغیرہ جو بھی ہیں. تو ہمیں اسلامی سال کے مہینے بھی یاد رکھنے چاہیے. اب جو سوال میں ٹیم بی سے کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلامی سال کے ابتدائی مہینے کا نام بتائیں.
جی محرم محرم شریف. محرم نہیں کیا ہوگا؟ محرم کے معنی یہ ہوتی ہے کہ جو وہ بندہ جس سے ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا وہ محرم ہوتا ہے. اور محرم کا معنی ہے اسلامی سال کا پہلا مہینہ، پاک مہینہ، احترام والا مہینہ، جس کا احترام کیا جائے. ماشاءاللہ آپ نے جواب درست دے دیا ہے. لفظ کو دوبارہ آپ دہرائیں گے کہ اسلامی سال کی ابتدا کس مہینے سے ہوتی ہے؟ محرم مہینے. دیکھو ابھی میں نے آپ کو بتایا محرم میں. ہاں ٹھیک ہے، جواب درست دے دیے. یہ توالی نا زبر زیر پیش، ان سے بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں. کسی کا نام اکمل ہے، ہم کہیں اکمل، عجیب سے لگے گا. ٹھیک ہے، آئیے سوال کرتے ہیں اسلامیہ ہائی اسکول کے بچوں سے کہ یہ بتائیے اہل جنت کی پہلی غذا کیا ہوگی؟ جی مچھی کے جگر کی کباب. ماشاء اللہ عز و جل. مچھلی کھائیے کبھی آپ؟ جی کیا بات ہے. چلو اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بیان کرتا چلوں کہ مچھلی کو اتنی فضیلت کیوں ملی کہ جنت کے اندر جو اہل جنت کو سب سے پہلی غذا ملے گی، نہ اس کو نہر کا دودھ ملے گا، نہ شہد ملے گا، نہ کوئی اور غذا ملے گی، نہ کھانے پینے کے لیے اس کو زیتون ملیں گے، نہ اس کو امرود ملیں گے، نہ اس کو جو ہے پھل فروٹ ملیں گے، بلکہ کیا فرمایا کہ سب سے پہلی جو جنتیوں کو کھانے کے لیے غذا پیش کی جائے گی وہ مچھلی ہوگی. اس مچھلی کو فضیلت ملی ہے حضرت دانیال علیہ السلام سے، جو مچھلی کے حضرت یونس علیہ السلام سے. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے وہ پاک پیغمبر ہیں کہ جن کو مچھلی کے اندر رہنے کی جو ہے فضیلت ملی ہے، اور مچھلی کو مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں رکھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک بہت بڑا کرشمہ ہے، اور ان نبی علیہ السلام کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے. اسی وجہ سے رب کائنات کو کہ اس مچھلی کے پیٹ میں میرے نبی نے اتنے وقت کو گزارا ہے، اہل جنت کی پہلی غذا مچھلی کو قرار دیا گیا. آئیے اس راؤنڈ کا آخری سوال ہم کرتے ہیں مہنور پبلک اسکول کے بچوں سے. یہ بتائیے کہ یہ بتائیے کہ جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ جہنم کے 7 دروازے. ماشاءاللہ آپ نے جواب درست دے دیا ہے. اگر آپ بتانا چاہیں، یہ تو جہنم کے دروازے 7 ہیں، جنت کے دروازے یاد رکھیں 8 ہیں. کتنے؟ 8. جنت اور زمین، اور 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں. اس کے بعد جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8. دیکھیے جہنم کے دروازے اس لیے پوچھا گیا کہ ہم جہنم سے خوف زدہ رہیں. جہنم سے اللہ کے برگزیدہ بندوں نے بھی پناہ مانگی ہے. اور کس طرح مانگی ہے؟ توبہ کر کر، گناہوں سے بچ کر، گندی باتوں سے بچ کر، اور بے لوگوں سے بچ کر انہوں نے پناہ مانگی اور اپنے آپ کو جنت میں جانے کے لیے تیار کیا. آپ بھی نیت فرما لیں کہ ہم بھی جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں اور جنت میں جانے والے اعمال کی نیت کرتے ہیں. کہتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ کہنے سے انشاءاللہ ہمارے اوپر کوئی بھی پکڑ نہیں ہوگی بلکہ ہمیں ثواب ملے گا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. فیض محمد انگورجو کے بچوں سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے شیخ الاسلام کن کو کہا جاتا ہے؟ شیخ الاسلام کن کو کہا جاتا ہے؟ اسلام دوبارہ سماعت فرمائیں. شیخ الاسلام کن کو کہا جاتا ہے؟ اسلام حضرت عمر فاروق. آپ کا جواب غلط ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. یہی سوال ہم پیش کرتے ہیں اسلامیہ ہائی اسکول کے بچوں کے سامنے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو اور جو اس کا جواب نہیں دے پائے ان کی بھی معلومات میں اضافہ ہو جائے. نیکسٹ ٹائم وہ مزید تیاری کر آئیں. یہ بتائیے کہ شیخ الاسلام کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ کون تھے آپ کو پتہ ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی کا نام ہے. یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی ہیں. ماشاءاللہ آپ نے جواب درست دے دیا. سامعین محترم آئیے ہم چلتے ہیں وقفے کی طرف تاکہ جب تک ہماری ٹیمیں اپنے ذہن کو فریش کر لیں، تازہ کر لیں اور ایک نئے اعتماد کے ساتھ اور جوش طریقے سے اگلے راؤنڈ کی تیاری کر ہمارے سامنے دوبارہ حاضر.
سامعین کرام بریک کے بعد واپس آئیں آپ کی بارگاہ میں. اس سے پہلے کہ ہم دوسرا راؤنڈ شروع کریں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے پرویز بن محمد بخش سے، جو کہ مانور پبلک اسکول سے تشریف لائیں. ان سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول سنا کر ہمارے اگلے راؤنڈ کی برکتوں کا باعث بنے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جھولی مونجی آہیں خالی، جھولی بھر جا رسول اللہ. جھولی مونجی آہیں خالی، جھولی بھر جا رسول اللہ. نہ ہے طاقت مومن مالی، سیکھو بھر یا رسول اللہ. نہ ہے طاقت مومن مالی، سیکھو بھر یا رسول اللہ. پکاریا پہ پنہلتوں کے کھڑی اتنا مدینے دے. پکاریا پہ پنہلتوں کے کھڑی اتنا مدینے دے. بدی باہوں کریادہ ہوں تجھے دریا رسول اللہ. نہ ہے طاقت مومن مالی، گوبر یا رسول اللہ. جھولی مونجی آئے خالی، جھولی بھر یا رسول اللہ. نہ ہے طاقت مومن مالی، سیکھو بھر یا رسول اللہ. جو بنو وکیلوا سوا تو ہی جے نبیم جو. جو بنو اکیلوا سوا تو ہی جے نبیم جو. نگی نگ پار تم آئی، کرم کر یا رسول اللہ. جھولی مونجی آہیں خالی، جھولی بھر یا رسول اللہ. نہ ہے طاقت مومن مالی، سیکھو بھر یا رسول اللہ. جھولی مونجی آہیں خالی، جھولی بھر یا رسول اللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. یہ تھے پرویز بن محمد بخش، مانور پبلک اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں، جنہوں نے ہمیں بہت ہی پیارے انداز میں جھولی مونجی آئے خالی، جھولی بھر یا رسول اللہ. یہ ایک بہت پیاری نعت ہے جس میں ایک عقیدہ بھی بیان کیا گیا ہے. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، واللہ یعطی انا قاسم، اللہ عطا فرماتا ہے اور میں بانٹتا ہوں. تو اپنے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ایک محبت کا اظہار کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا اور ہماری نسلوں کو یہ میسیج دیا کہ جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آ جائے رب کائنات کی بارگاہ میں تو سجدہ ریز ہو کر مانگو، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار سے مانگنا ہے تو اس انداز میں مانگو کہ اپنے آپ کو گرا کر، کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کوئی مرتبہ چاہیے، اگر کامیابی چاہیے، اگر زندگی کے اندر آپ کو فراوانی چاہیے،
آپ کو اپنی کوششوں کا نتیجہ چاہیے تو مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. بہت ہی پیارے انداز میں انہوں نے نعت سنائی. آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور اس راؤنڈ میں بھی ہمارے انشاءاللہ 4 سوال ہوں گے. ہر ٹیم کے ساتھ ہمارا انشاءاللہ بہترین جو ہے کوپریٹ رہے گا اس حوالے سے, اور امید ہے کہ انہوں نے بھرپور تیاریاں کی ہوں گی دوسرے راؤنڈ کے لیے. آپ لوگ تیار ہیں ماشاءاللہ؟ تو آپ سے سوالات کا سلسلہ شروع کیا جائے. جی, سب سے پہلے ہم سوال کریں گے مہانور پبلک اسکول کے اسٹوڈنٹ سے جن کا نام مشاہد حسین اور مظہر علی ہے کہ یہ بتائیں کہ قرآن پاک میں کتنی سبزیوں کا نام ہے؟ 4. ان کے نام بھی بتا دیں. ساگ, ککڑی, لہسن, پیاز. ماشاءاللہ, یہ سب ہم استعمال بھی کرتے ہیں. ساگ, ککڑی, لہسن, پیاز. یہاں سے ان کی برکتیں بھی پتہ چلی. لوگ آج مسلم کھاتے ہیں, دیگر چیزیں کھاتے ہیں, چٹپٹے کھانے کھاتے ہیں. سامعین محترم, آج کے اس پروگرام سے آپ کی طرف یہ میسیج جا رہا ہے, ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن پاک میں جس بابرکت چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ کوئی عام چیز نہیں بلکہ ایک بابرکت چیز ہے. ساگ بابرکت ہے, ککڑی بھی بابرکت ہے, لہسن, پیاز وغیرہ یہ جو جن کا ذکر کیا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنی زندگی میں استعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ مہانور پبلک اسکول کے اسٹوڈنٹس نے بہترین جواب دیا, اچھے انداز میں دیا. آئیے آگے بڑھتے ہیں فیض محمد ہنگورجو اسکول کے اسٹوڈنٹس کی طرف جن کے نام ہے واحد بخش, عمران علی. آپ لوگ تیار ہیں سوال کا جواب دینے کے لیے؟ مسکرائیں تو صحیح, آپ بھی مسکرا دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی. اگر سوال غلط ہو گیا تو خیر ہے, ٹھیک ہے. کانفیڈنس کو نہیں توڑے. میں بھی پہلی مرتبہ بیٹھا ہوں یہاں پر اس انداز میں, ہم سے پہلے بہت سارے ہیں. تو اپنا کانفیڈنس بحال رکھیں, اپنا جوش اور جذبات تر و تازہ رکھیں, انشاءاللہ آپ سوال کے جواب دے پائیں گے. تو سوال کروں آپ سے, تیار ہیں؟ یہ بتائیے کہ دنیا کی کس مشہور معروف مسجد میں محراب نہیں ہے؟ یہ مشہور مسجد الحرام. ماشاء اللہ, آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے. سوال کو بھی دہرایا کریں کہ دنیا کی مشہور و معروف مسجد مسجد الحرام میں محراب نہیں ہے. تو پتہ چلا محراب رکھنا فرض واجب نہیں ہے. محراب کب شروع ہوئی سامعین کرام؟ اس حوالے سے بھی ہم سن لیتے ہیں کہ محراب کب سے بننا شروع ہوئی. یہ مسجد کا سنگار ہے, یہ مسجد کا ایک خوبصورتی ہے. مسجد کو سنوارنا ہے, سجانا ہے. یہ مسجد کا ایک قسم کا تاج ہے. جس طرح لیل و نہار لگائے جاتے ہیں, مینار لگائے جاتے ہیں, ممبر بنائے جاتے ہیں, حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں محراب کا سلسلہ شروع ہوا. سب سے پہلے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محراب کا سلسلہ شروع کروایا. آئیے آگے بڑھتے ہیں اسلامیہ ہائی اسکول کی ٹیم کے طرف کہ ان سے پوچھتے ہیں کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ کس آیت کو دہرایا گیا ہے؟ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سورۃ الرحمن 31 دفعہ. ماشاء اللہ, بارک اللہ. اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ رحمان میں 31 مرتبہ اس آیت کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس طرف توجہ دلانا ہے لوگوں کو کہ قرآن پڑھنے والوں, قرآن پر ایمان رکھنے والوں, قرآن سننے والوں, قرآن کی خوشبو حاصل کرنے والوں, قرآن سے برکتیں حاصل کرنے والوں, کوئی مر جائے تو قرآن پڑھنے والوں, کوئی جو معاملہ ہو جائے تو قرآن خوانیاں کروانے والوں, ہر مشکل میں قرآن کا ساتھ اپنے پاس رکھنے والوں, قرآن کا ساتھ لینے والوں. اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ہمیں دہرائی کروائی جا رہی ہے. آنکھ نعمت ہے, ہاتھ نعمت ہے, زبان نعمت ہے. ان کا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کے مطابق ہم نے کرنا ہے. آپ نے جواب بالکل درست دے دیا, ماشاء اللہ عز و جل. آئیے ہم دوبارہ ٹیم اے کی طرف آتے ہیں اور ان سے سوال کریں کہ یہ بتائیے کہ دنیا کی سب سے پہلی طلاق کس نے دی مہانور پبلک اسکول کے اسٹوڈنٹس؟ حضرت اسماعیل نے اپنی بیوی امارہ بن سعید کو دی. آپ نے جواب درست دے دیا. یہ وہ ناپسندیدہ عمل ہے جو کہ جائز تو ہے. سامعین محترم, ساتھ میں مسائل بھی ہمیں پتہ چلیں, صرف سوالات اور اس کے جوابات نہیں. ہماری آنے والی نسلوں کو بھی پتہ چلے کہ طلاق جو ہے جائز, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے. طلاق دینا اگرچہ جائز عمل ہے, حرام نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے.
تو یہ طلاق ہوتی کن وجوہ سے ہے؟ ہم بھی تربیت حاصل کرتے ہیں علماء کرام کی جو ہے بارگاہ میں بیٹھ کر، علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کر، تو اساتذہ فرماتے ہیں طلاق غصے میں ہوتی ہے، پیار میں کوئی بھی طلاق نہیں دیتا، کوئی یہ نہیں کہتا آئی لو یو میں نے آپ کو طلاق دے دی، اس طرح کا تو کوئی معاملہ نہیں ہوتا، طلاق غصے میں ہوتی ہے، تو غصے کا علاج ضروری ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا رب کائنات نے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصہ پینے والے، درگزر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اس پروگرام کے اندر جو کہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئز کمپٹیشن ہے، اس میں اگر نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے حضرت امام حسین کا ذکر نہ ہو تو اس کے اندر برکتیں میں کہتا ہوں کم پڑ جائیں گی۔ تو زیادہ برکتیں حاصل کرنے کے لیے میں آپ کو غصے کے حوالے سے یہاں پر ایک بات سنانے چلا ہوں، توجہ سے ہمارے سامعین کرام بھی سنیں، ہماری جو ٹیمیں آئی ہیں وہ بھی سنیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی کنیز جو تھی وہ وضو کروا رہی تھی کہ ان کے ہاتھ سے وہ برتن جو وضو کروانے والا تھا وہ چھوٹ گیا۔ تو پیارے بچوں، جب وہ چھوٹ گیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ضرب لگی، یعنی چوٹ لگ گئی، جس طرح ہمارے ہاتھ سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے۔ تو یہ غصے کا عمل تھا، آپ کو غصہ آیا اور آپ نے غصے کے اندر، تیور کے اندر یوں اس کنیز کو دیکھا، تو اس کنیز نے یہی آیت کریمہ، اس خادمہ نے یہی آیت کریمہ پڑھی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ غصہ پینے والے، درگزر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ غصہ ہے تو بندہ مارتا ہے، غصہ ہے تو بندہ کچھ کا کچھ جواب دیتا ہے، انتقامی کارروائی کرتا ہے، لیکن یہ آیت کریمہ اس خادمہ کی زبان سے جب نکلی جو کہ قرآن پاک سچے کلام سے تھی، تو آپ نے فرمایا میں نے تجھ سے درگزر کیا، میں نے تجھے معاف کیا، اور ایسا معاف کیا کہ آج کے بعد میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ تو غصہ ہم نے بھی پی لینا ہے، کبھی غصہ آ جاتا ہے، سر ڈانٹ دیتے ہیں، گھر والے ڈانٹ دیتے ہیں، تو غصہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ نیت کر لیں آپ بھی۔ تو ماشاء اللہ عز و جل شہزادے نے سوال کا جواب بالکل درست دیا تھا، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور طلاق والا جو کہ اسلامی ہائی اسکول کے شہزادوں سے ہم نے کیا تھا کہ طلاق اکثر کس چیز میں ہوتی ہے بیٹا؟ غصے میں۔ محبت میں طلاقیں نہیں ہوتی، بس بولو تو صحیح یار، محبت میں طلاقیں؟ آپ کو یہاں بندوق لے کے کوئی نہیں بیٹھا ہوا نا، گولی مار دے گا، یہ آپ کے سیکھنے کے لیے، ہم بھی سیکھ رہے ہیں، آپ بھی سیکھ رہے ہیں، اور آپ کے ذریعے سے یہ ہمارے سر بھی سیکھ رہے ہیں، بہت ساری ان کی بھی معلومات میں باتیں نہیں ہوگی، ہمارے بوس کے معلومات میں بھی نہیں ہوگی۔ جو سامعین کرام دیکھ رہے ہیں نا، جو اس پروگرام کو دیکھیں گے، آپ کے ذریعے سے یہ میسیج ان تک پہنچے گا، نہ جانے کس کی اصلاح ہو جائے، کون توبہ کر لے کس چیز سے، کون اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بن جائے، پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے سبحان اللہ کا لفظ لازمی کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اچھی بات سنو تو کیا کہنا ہے؟ اور یہ ذکر کیا ہے؟ ذکر لسانی، ذکر کیا ہے یہ؟ اچھا، فیض محمد انگور جو اسکول کے بوائز سے ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے ذکر کی بہترین صورت کیا ہے؟ ذکر کی بہترین صورت نماز۔ بالکل درست فرمایا، ذکر کی بہترین صورت کیا ہے؟ نماز ہے، کہ بندہ عام طور پر اتنا ذکر نہیں کرتا جتنا نماز کے اندر ذکر کرتا ہے، کہ اس کی ابتدا اللہ اکبر سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے ہوتی ہے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں، سوالات کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آئیے اسلامیہ اسکول کے شہزادوں سے سوال کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ اللہ کی راہ میں سب سے پہلے تیر چلانے والی صحابی کا نام کیا تھا؟ حضرت سیدنا سید ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا سعید ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے جواب بالکل درست دے دیا ہے، آپ کے زبان میں اس پہ اگر آپ کا بل آئے، کچھ پیسے ویسے لگے، مجھ سے لے لینا، ٹھیک ہے؟ آئیے سوال کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں مانور پبلک اسکول کے اسٹوڈنٹس کی طرف۔ یہ بتائیے شہزادوں کہ سب دوزخ کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 19 فرشتے دوزخ میں مقرر ہیں۔ دوبارہ ارشاد فرمائیں۔ 19 فرشتے دوزخ میں مقرر ہیں۔ آپ نے جواب بالکل درست دے دیا ہے، ماشاء اللہ عز و جل۔ 19 فرشتے دوزخ پر مقرر ہیں۔ 19 کا عدد اس کے لیے بھی تھوڑی سی ہمیں معلومات ہونی چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کتنے ہیں؟ بولو 19 کتنے ہیں؟ 19 ہاں 19 کا عدد بڑا پیارا ہے۔ اور جہنم کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟
19 جو دوزخ کے اوپر مقرر ہیں، جو لوگوں کو عذاب دیں گے۔ آئیے فیض محمد گورجو کی ٹیم سے سوال کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ کون سی سورت قرآن کا دل کہلاتی ہے؟ یاسین شریف۔ ماشاء اللہ عز و جل، آپ نے جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ کی آواز نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ آئیے ہم بڑھتے ہیں اسلامیہ ہائی اسکول کے بچوں کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے سورہ کس سورت کے اندر 2 مرتبہ بسم اللہ شریف آئی ہے؟ سورۃ النمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے۔ ماشاء اللہ، آپ نے جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ ہر جائز کام سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ آگے بڑھتے ہیں ہم اپنے آخری سوالات کے سلسلے کی طرف، اور وہ سوال ہم کریں گے مانور پبلک اسکول کے اسٹوڈنٹ سے۔ یہ بتائیے کہ شہزادوں، عرش کی تخلیق کس رنگ کے یاقوت سے ہوئی ہے؟ سرخ رنگ یا عرش کی تخلیق، یوں جواب دیں، عرش کی تخلیق سرخ عرش کی تخلیق سرخ رنگ کے یاقوت سے ہوئی۔ ماشاء اللہ عز و جل، آپ نے جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ، سیکھنا پڑے گا۔ اچھا بھائی، ابھی ہم آگے چلتے ہیں، فیض محمد گورجو کی ٹیم سے پوچھتے ہیں، یہ بتائیے کہ قرآن پاک کی کس صورت میں صرف ایک زیر آئی ہے؟ سورہ اخلاص۔ ماشاء اللہ عز و جل، آپ نے جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ پھر سبحان اللہ بول گیا۔ سبحان اللہ۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اسلامیہ ہائی اسکول کے شہزادوں سے آخری سوال پوچھتے ہیں، یہ بتائیے کہ اسلام میں سب سے پہلے مردم شماری کس دور میں کروائی گئی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں۔ ماشاء اللہ عز و جل، آپ نے جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سامعین محترم، ہمارا دوسرا راؤنڈ ختم ہوتا ہے اور ہم جاتے ہیں بریک کی طرف، اور بریک کے بعد پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سامعین محترم، ہم پہنچ چکے ہیں اپنے فائنل راؤنڈ میں، جس کے ساتھ ہمارے 2 ٹیمیں ہیں، جس میں ہمارے ساتھ 2 ٹیمیں ہیں، ایک ہے اسلامیہ ہائی اسکول کے بوائز اور دوسری ہے مانور پبلک اسکول۔ آئیے ہم ان سے سوال کرتے ہیں، اس کو جواب آئے گا انشاءاللہ ہم اس کے جواب کو اگر درست ہوگا تو قبول کریں گے، اور قبول کرنے کے بعد اس کو فائنل کی طرف جانے کی اجازت دیں گے۔ تو سوال کا سلسلہ شروع کریں، آپ لوگ تیار ہیں؟ جی۔ ماشاء اللہ عز و جل، یہ بتائیے اگر کوئی نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جی، مانور پبلک اسکول، اسلامیہ ہائی اسکول، گناہ۔ ہم بتائیں۔ جی، گناہ۔ آپ دونوں نے غلط جواب دیا، اس لیے ہم آگے بڑھتے ہیں، آپ سے ایک اور سوال دے کر آپ کو موقع دیتے ہیں۔ جی، آپ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ بتائیں کہ اللہ عز و جل نے سب سے پہلے کس نبی علیہ السلام کو پیدا فرمایا؟ اللہ عز و جل نے سب سے پہلے کس نبی علیہ السلام کو پیدا فرمایا؟ مانور پبلک اسکول کی ٹیم اور اسلامیہ ہائی اسکول کی ٹیم کے درمیان اس وقت جو ہے آخری مقابلہ ہے، اور ان میں سے دیکھتے ہیں کون ہمیں جواب دے گا اور کون آگے کی طرف بڑھنا چاہے گا۔ جی، آپ جواب دیں۔ آپ جواب دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ دونوں کا جواب درست ہے۔ آئیے آپ سے ایک اور سوال کرتے ہیں، تمام نبیوں کے سردار کون ہیں؟ تمام نبیوں کے سردار کون ہیں؟ جی، آپ جواب دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ جواب دیں۔ تمام نبیوں کے سردار کون ہیں؟ انتہائی معذرت کے ساتھ ہم مانور پبلک اسکول اور فیض محمد گورجو کی اسکول کی ٹیم سے معذرت چاہیں گے کہ وہ اس راؤنڈ میں پیچھے رہ گئے۔ الحمدللہ ہمارے اس راؤنڈ میں جواب درست دے کر اسلامیہ ہائی اسکول کی ٹیم نے اپنے آپ کو فائنل میں پہنچا دیا ہے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ ہمارے اس فائنل راؤنڈ میں
اس تیسرے راؤنڈ میں جو درست جواب دینے والی ٹیم ہے وہ ہائی اسکول اسلامیہ ہائی اسکول کی ٹیم ہے. میں نے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ الحمدللہ آگے بڑھ گئے اور مہانور پبلک اسکول کی ٹیم اور فیض محمد انگورجو کی ٹیم پیچھے رہ گئے. آپ سے گزارش ہے کہ مزید آپ تمنائی کو بحال کرتے ہوئے اور بالکل اچھے طریقے سے پرجوش طریقے سے دوبارہ آپ لوگ تیاری کریں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ کے جو سلسلے ہوں گے یا آئندہ جب بھی پروگرام ہوگا ابھی سے آپ تیاریاں کرنا شروع کر دیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی کاوشوں کوششوں کو قبول فرمائے. اور اس راؤنڈ کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے عوامی نیوز چینل کی پوری ٹیم کو اس کی برکتیں عطا فرمائے اور جو حاضرین و سامعین کرام اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے علم دین ان کو مل رہا ہے تو وہ اپنے کمنٹس ضرور عوامی نیوز چینل کی ٹیم کو بھیجیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awamiNewsHD.com.